बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज हम सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर के सिलसिले का पहला दर्स उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सूरतुल फ़ातिहा को सूरतुल फ़ातिहा क्यों कहा जाता है और इसका ये नाम अल फ़ातिहा किस मुनासिबत से रखा गया है? तो अरबी में अल फ़ातिहा फ़तहा के लफ्ज़ से है। फ़तहा के माने होते हैं किसी चीज़ को खोल देना, और अल फ़ातिहा यानी वो चीज़ जो खोलने वाली हो। कुरान करीम जब हम इसकी तिलावत का आगाज़ करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं या इसको देखना शुरू करते हैं या इसको अपने फ़हम और तफ़हीम के लिए समझने का आगाज़ करते हैं, तो कुरान करीम को जब हम खोलते हैं तो पहली सूरह मुबारका जो बिल्कुल शुरू में आती है और उससे पूरे कुरान करीम की शुरुआत होती है और कुरान करीम की तिलावत के सिलसिले का आगाज़ होता है, वो सूरतुल फ़ातिहा है। यानी वो सूरा जो कुरान करीम के सिलसिला तिलावत को शुरू करने वाली है। इसके बाद और ये नहायत अहम सूरत है, और इतनी अहम सूरत है कि इससे एक तरफ तो कुरान पाक की तिलावत उसकी शुरुआत और आगाज़ होता है, और दूसरी तरफ ये है कि कोई भी नमाज जो हम अदा करते हैं उसके तिलावत की बाकायदा शुरुआत इसी सूरह मुबारका से होती है। चुनांचे इसी मुनासिबत से इसको अल फ़ातिहा या सूरतुल फ़ातिहा कहा जाता है। इसके बाद इसका दूसरा नाम सूरह उम्मुल किताब है। जो है ये माँ को भी कहा जाता है और असल को भी कहा जाता है, और के एक माने मकसूद या मतलूब के भी होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आपने हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए सेट किए हुए होते हैं, उसको हासिल करना वो कहलाता है। हम जब कुरान करीम की इस सूरह मुबारका का मुताला करते हैं और इसके तर्जुमे, तशरीह और तफसीर की तरफ देखते हैं, तो हमें जो बात बिल्कुल वाज़े होकर के सामने आती है और हमें समझाती है और दिखती और दिखाई देती है, वो ये है कि पूरे कुरान करीम के अंदर जो मज़ामीन फैले हुए हैं, अगर उनको आप मुख्तसर करना चाहें और तमाम के तमाम मज़ामीन का ख़ुलासा करना चाहें, तो वो 3 मज़ामीन बनते हैं। बाज़ ने उसको 4 भी लिखा है, लेकिन बनते वो असलन 3 हैं। एक अल्लाह ताला पर ईमान है, एक अंबिया किराम के सिलसिलतुज़्ज़हब के ऊपर ईमान रखना है, और तीसरा यह है कि माद यानी आखिरत के ऊपर, यानी आखिरत की ज़िंदगी में दोबारा जी करके उठने, उस पर ईमान रखना है। बाज़ मुफस्सिरीन ने क़ज़ा व क़दर को भी इस पूरे ज़ुमरे में शुमार किया है। और फिर जब हम सूरह अल फ़ातिहा को देखते हैं, इसके माना, मफ़हूम और इसकी तफसीर को देखते पढ़ते हैं, तो हमारे सामने ये बात आती है कि ये तीनों या चारों मज़ामीन ख़ुद सूरह फ़ातिहा के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला की उलूहियत और उसकी वहदानियत पर ईमान, और सिलसिला नबूवत उस पर ईमान व इकरार, और फिर तीसरी बात यह है कि आखिरत यानी जिसको हम यौमुद्दीन कहते हैं, यौम जज़ा कहते हैं या रोज़े जज़ा कहते हैं, उसके ऊपर ईमान। तो इस मुनासिबत से इस सूरह मुबारका को उम्मुल किताब या भी कहा जाता है, सूरतुल भी कहा जाता है, कि कुरान करीम का जो मतलूब है, मकसूद है, और कुरान करीम का जो ख़ुलासा है, कुरान करीम की तमाम तालीमात का निचोड़, वो सारे का सारा इस सूरतुल फ़ातिहा के अंदर पाया जाता है। इसके बाद इसका एक दूसरा नाम सूरतुल हम्द वो भी आता है, और हम्द तारीफ़ को कहते हैं। और क्योंकि इस सूरह मुबारका का पहला लफ्ज़ अलहम्दो यानी अलहम्द है, इस मुनासिबत से इस सूरत को अलहम्द भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह सूरतुल बकरा जो इसके बाद की मुत्तसिल दूसरी सूरत है, कुरान पाक की भी तरतीब के एतबार से दूसरी सूरत है, उसका नाम अल बकरा यानी गाय इसलिए रखा गया कि उसके अंदर वो वाक़या ज़िक्र हुआ है, लिहाजा उस मुनासिबत से उस पूरी सूरा को सूरतुल बकरा कहा जाता है। और यहाँ पर क्योंकि इस सूरह मुबारका का पहला लफ्ज़ अलहम्द है, उस अलहम्द के लफ्ज़ की मुनासिबत से इस पूरी की पूरी सूरा को अलहम्द कहा जाता है। और उसकी वजह यह है कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, अल्लाह ताला की तौसीफ़ को बयान किया गया है,
اس کے اوصاف کو وہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک دوسرا نام السبع المثانی ہے، اور سبع المثانی مطلب وہ 7 آیات ہیں جو مکرر آتی ہیں اور 2 مرتبہ آتی ہیں۔ اب قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی آیات کو اگر گنا جائے تو ان کی تعداد 7 ہے، اور اس کو مکرر یعنی کم از کم 2 بار اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ کوئی بھی نماز وہ 1 رکعت والی نہیں ہوتی بلکہ وہ 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے۔ تو ہر نماز میں یعنی اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو ہر نماز کے اندر 2 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو یعنی سبع مثانی وہ 7 آیات جن کی مکرر تلاوت کی جاتی ہے، یا پھر دوسرے معنی اس کے یہ بنتے ہیں کہ یہ وہ 7 آیات ہیں جن کو بتکرار بار بار جب نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، نماز کو پڑھا جاتا ہے، یا ویسے بھی مسلمان جب تلاوت کرتے ہیں تو اس پوری سورہ کو، اس کی 7 آیات کو مکمل طور پر جو ہے وہ تلاوت کیا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا نام الوافیہ ہے، اور الوافیہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ نہایت جامع ہیں، اور وہی 3 مضامین ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا معاد یا آخرت ہے، اور جس طرح کے بعض مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ قضاء و قدر کو بھی اس معنی میں لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مضامین اپنے کامل شکل کے اندر اپنے واضح مفہوم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الوافیہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، اور سورۃ الکافیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کو کفایت کر جاتی ہے۔ کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب پڑھنے والا اس کو پڑھ لیتا ہے تو جس غرض اور جس مقصد کے تحت اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ سورہ مبارکہ اور اس کی تلاوت سے اس بندے کی وہ غرض وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور الکافیہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت بذات خود کسی بھی دوسری سورت کی جگہ پر اگر تلاوت کر لی جائے تو یہ بات کفایت کر جاتی ہے، لیکن اگر کوئی سورت اس سورت کی جگہ یعنی سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی پڑھنا چاہے تو پھر وہ کفایت نہیں کرتی، بلکہ وہ سلسلہ نامکمل رہتا ہے جب تک اس سورت کو تلاوت نہ کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ اس کو الشفا بھی کہا گیا، یعنی سورۃ الشفا، اور سورۃ الشفا کا مطلب یہ ہے کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت تمام کی تمام بیماریوں سے اہل ایمان کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ اور اس پر اب جدید جتنی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، دنیا بھر میں جتنے تجربات کیے جا رہے ہیں، بالخصوص اعصابی مریض اور نفسیاتی جو مریض ہیں، اگر وہ تکرار کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو سکون دل کے لیے، سکون قلب کے لیے، سکون ذہن کے لیے اور تسکین جاں کے لیے یہ سورہ مبارکہ اور اس کی تلاوت اتنی مجرب ہے کہ بعض حالیہ تجربات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ براہ راست خود انسان تلاوت نبی کرے اور کوئی کیسٹ لگ جائے، کہیں پر کسی نے کچھ پڑھا ہو اور وہ USB کے ذریعے سے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور آج کہ اس دور میں سوشل میڈیا کے کسی بھی چینل کے ذریعے سے اگر ایسے مریض کے قریب کر کے اس کو اس سورہ کی تلاوت سنا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کی برکت سے اور بالخصوص اس سورہ مبارکہ کی برکت سے جس بندے کے سامنے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کیا جا رہا ہو اس کی بیماری میں اسے افاقہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر بیماری معمولی نوعیت کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحیثیت مسلمان ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو شفا یابی عطا فرما دے گا۔ چنانچہ اس حوالے سے یہ سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی جتنے امراض، جتنی بیماریاں ہیں اور اس کی نوعیت ہماری سمجھ میں آنے والی ہو، سمجھ میں نہ آنے والی ہو، بس اوقات بیماریوں کی نوعیت کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا جو ڈائگنوسس ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر ایسے مریض کے قریب، ایسے مریض کے کھانے پر، ایسے مریض کے پینے پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی کثرت کی جائے
اس کے اس انوائرمنٹ میں جس میں وہ رہتا ہے، اس سرکمسٹانسز میں جہاں پر وہ اس وقت رہ رہا ہوتا ہے یا کسی بیڈ پر ہوتا ہے، اگر سورہ الفاتحہ کو مسلسل تلاوت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے مریض اس کی تکلیف کو، اس کی بیماری کو اور اس کی پریشانی کو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ اس کے بعد اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے، اور کیونکہ یہ سورت آپ دیکھیں، مسلمان جب دعا کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ، یعنی اپنا مطلب، اپنا مدعا اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ کے حضور جب استغاثہ کریں، دعا کریں، تو اپنی دعا کے اندر کن چیزوں کو طلب کریں۔ صاف بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ایک بندہ اللہ کی طرف سے کرم نوازیوں کا محتاج ہے، ایک بندہ اور مومن بندہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ صراط مستقیم پر چلنے کے حوالے سے وہ ہمیشہ اس بات پر پابند رہتا ہے کہ وہ اس صراط مستقیم سے دائیں بائیں بھٹکنے نہ پائے، وہ گمراہوں کی سنگت، وہ بے راہ رووں کی سنگت کو اختیار کرنے سے گریز کرتے ہوئے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، اچھے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی سنگت کو اختیار کرے، اور ویسے بھی انسان کے مزاج پر، انسان کے حالات پر، انسان کی سوچ پر، انسان کی فکر پر، اس کے دوستوں کا اور اس کمپنی کا جس کو اس نے اختیار کیا ہوتا ہے بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ یہ دعا بندے کو یہ سکھلاتی ہے کہ وہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ اس کے مطالب کی حد تک، اس کے مفہوم اور عمل کی حد تک اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرے کہ وہ گمراہوں کی سنگت کو اختیار کرنے سے گریز کرے۔ چنانچہ یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ ایک مسلمان تہجد کی نماز اس وقت ادا کر رہا تھا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے توقف فرمایا، اور اس وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کی طرف آپ ہمتاً گوش ہو کر کے متوجہ ہو گئے۔ آپ تلاوت کو سنتے رہے تاں کہ تلاوت مکمل نہیں ہو گئی۔ چنانچہ جب تلاوت مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی خود فرقان کے اندر ہے۔ یعنی اتنی جامع صورت ہے، اتنی مانع صورت ہے، اتنی پر اثر صورت ہے، اتنی زور آور صورت ہے، اتنی روحانی طور پر قوت سے لبریز صورت ہے، اور ایسی صورت ہے کہ جو ایک مومن کے لیے اس کی زندگی کا پورا لائحہ عمل دے کر کے اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کو سمجھنے والا ہو۔ تو اس لیے سورہ الفاتحہ یہ صرف برکت کی حد تک اپنی جگہ پر کہ اس کی برکتیں بھی ہیں، اس کی رحمتیں بھی ہیں، اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت اپنے کلام کو وہ نازل فرماتا رہا ہے انبیاء کرام پر، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس مقصد اور غرض و غایت کے تحت اپنے کلام کو نازل فرما، اور بالخصوص سورہ الفاتحہ کو، وہ یہی ہے کہ اہل ایمان وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ راہ، وہ طریقہ، وہ رستہ، وہ ایمان، یقین اور اس کے درجات وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس طرح انسان کی گرفت میں آ سکتے ہیں، کس طرح انسان اپنے اس مقصود کو پا سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کے اوپر بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتی ہے، اور اسی لیے شاید آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس دن ابلیس خوب رویا ہے، اور خوب رونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اہل ایمان اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے روحانی اثرات و برکات کو تو یقیناً حاصل کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں جب دن میں وہ اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں
اور ویسے ہی ذکر و اذکار کے طور پر اور تلاوت کے طور پر سورہ فاتحہ کو بار بار تلاوت کریں گے تو ان کے سامنے ان کی زندگی کا بھولا ہوا مقصد وہ بھی سامنے آتا رہے گا، اس کی اتباع کرتے رہیں گے۔ وہاں غیر المغضوب پڑھیں گے اور پھر والضالین پڑھیں گے کہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب اور وہ لوگ جو گمراہ، وہ لوگ جو اس سے سابقہ یعنی پہلے کی امتوں کے مغضوب لوگ تھے جن پر اللہ نے اپنے غضب کو نازل فرمایا، اور وہ جو سابقہ امتوں اور انبیاء کی امتیں تھیں لیکن امت ہونے کے باوجود انہوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو پس پش ڈالا اور خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے گمراہی کے رستے کو اختیار کیا۔ جب وہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً یہ ابلیس کے لیے اور اس کی ذریت کے لیے ناکامی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ اس لیے ابلیس جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر کے، چیخے رو رو کر کے وہ رویا، اور برکت اس کی اتنی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور رات کا وقت تھا، تو اچانک ایک گاؤں اور دیہات کا سا ماحول تھا، وہاں سے ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، چنانچہ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہو جو سانپ کے کاٹے کا علاج جانتا ہو۔ چنانچہ ہم میں سے ایک ایسا شخص اٹھا جو اس سے پہلے رقیہ نہیں کرتا تھا، یعنی دم تعویذ دھاگا نہیں کرتا تھا، وہ وہاں پر گیا، سردار کو دم کیا، اور وہ دم کرنے کے بعد اس کو شفا یابی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اس نے 30 بکریاں بطور انعام کے اس شخص کو عطا کی اور وہ واپس آ گیا۔ چنانچہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اس سے پہلے کبھی دوسرا کوئی عمل نہیں کیا تھا، یہ عامل نہیں تھا۔ تو چنانچہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے جا کر کے اس سردار کے اوپر جیسے سانپ نے ڈسا تھا یا بچھو نے ڈسا تھا کیا چیز پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اس کے ڈسے ہوئے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس شخص کو شفا یابی عطا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں اس نے مجھے 30 بکریوں کا یہ ریوڑ جو ہے وہ انعام کے طور پر یا جائزے کے طور پر عطا کیا ہے۔ یہاں مقصد اس ریوڑ کا ذکر کرنا نہیں ہے، نہ ان کی تعداد کو ذکر کرنا ہے، ورنہ بعد میں وہ یہ لمبا چوڑا ایک پورا واقعہ بن جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کسی ایسے موقع پر جب کوئی دوسری دوا کارگر نہ ہو یا کوئی دوا موجود نہ ہو، اور اس وقت کوئی مریض یا مریض کے لواحقین میں سے کوئی شخص ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ اس کے لیے تریاق کا بھی کام کرے گی اور اس کے لیے دوا کا بھی کام کرے گی، اور اس دوا کے نتیجے میں اور اس کی تلاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کو اس شخص کے لیے مکمل طور پر شفا کا سبب بنا کر کے اس کی اس بیماری کو رفع دفع فرما دے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، اس کے ذریعے سے دعا کی جائے، اسی کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور استغاثہ کیا جائے اور کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔